बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। इस वक्त पूरी कौम एक गम में मुब्तला है, मातम कना है कि हमारे कई जवान समंदर की लहरों की नज़र हो गए और बड़ी बेरहमी से मारे गए। अगरचे पाकिस्तान में ये कहानी कोई नई नहीं है, लेकिन पिछले एक साल में जो बेचैनी लोगों में मौजूद है, जैसे कि हर कोई मुल्क छोड़ के भागना चाहता है, कानूनी तरीके से या गैर कानूनी तरीके से, जैसे भी रास्ता मिले वो जाना चाहता है। और इसीलिए लोग जिनको वीज़ा नहीं मिलता कानूनी तरीके से, वो फिर गैर कानूनी तरीके से जाने के लिए 25-25 लाख रुपया, अब ये जो लोग यूनान के समंदर में डूबे हैं, ये 25-25 लाख रुपया एजेंटों को दिया था इन्होंने, ताकि ये मुल्क से बाहर जा सकें। अब देखें, इसके ये जो स्टोरी हुई है, इसके बहुत सारे पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि इन लोगों को क्यों मुल्क छोड़ना पड़ा ये, और अगर किसी को रोज़गार के मौके अपने मुल्क में मुयस्सर हों तो कोई मुल्क छोड़ के नहीं जाता। आप जितने भी लोग गैर कानूनी तरीके से अपना वतन छोड़ते हुए मारे जाते हैं, वो सारे उन्हीं मुल्कों से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पर लोगों को इंसाफ, रोज़गार और पैसे कमाने के सही मौके मुयस्सर नहीं होते। तो हमारा मुल्क भी बदकिस्मती से ऐसा ही एक मुल्क है जहाँ पर नौजवानों के लिए जॉब्स नहीं हैं, जहाँ पर बेचैनी और एक ऐसी सूरत हाल है कि जिसमें लोग जो है वो मुल्क छोड़ के भागना चाहते हैं। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। दूसरी बात यह है कि चलिए, लोगों के पास जो है वो फैसिलिटीज़ नहीं है काम करने की, तो क्या लोग यहाँ पर क्या उनको मुल्क छोड़ कर जाने के लिए कोई कानूनी रास्ता मुयस्सर है? और अगर नहीं है तो फिर ये नेटवर्क कैसे ऑपरेट कर रहे हैं? इनको क्यों ऑपरेट करने दिया जा रहा है? ये तो वो है ना जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से जाने की कोशिश की, लेकिन रोज़ाना कई ऐसे लोग हैं जो कानूनी तौर पर इमिग्रेशन के लिए मुख्तलिफ तरह के जो एजेंट्स और कंपनीज़ हैं और रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको पैसे देती हैं और उनके पैसे ज़ाया हो जाते हैं। मसलन मुझे लाहौर से कुछ अर्सा पहले एक दोस्त का फ़ोन आया, जो लाहौर में, मैं भी एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा हूँ कुछ अर्सा पहले जब लाहौर में था, तो वो भी पढ़ाते हैं उसी यूनिवर्सिटी में। तो उन्होंने मुझे बताया कि कनाडा में इमिग्रेशन के लिए उन्होंने एक कंपनी को 12 लाख रुपए दिया और वो उनका पैसे डूब गए। और वो एजेंट जो इनको कॉरस्पॉन्डेंस दिखाता रहा कि जी ये कैनेडियन गवर्नमेंट के साथ हमने कॉरस्पॉन्डेंस की है, उनको हम ये डॉक्यूमेंट्स भेजे, उनका ये जवाब आया है, ये देखिए आपकी फ़ाइल मुकम्मल हो गई है, बस अब आपने अगले महीने ट्रैवल करना है। तो बाद में पता चला कि वो सब फेक डॉक्यूमेंट्स थे। कोई यहाँ से ना डॉक्यूमेंट भेजे गए थे, ना वहाँ से कोई कॉरस्पॉन्डेंस आई थी, और ऐसे में ये लोग उनका शिकार हो गए। तो पढ़े लिखे लोग भी जो गैर कानूनी रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहते, वो कानूनी रास्ते जाना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है, मेरे दोस्त ने मुझसे रब्ता किया और कहा कि मेरी मदद करें। मैंने उससे कहा कि आप FIA में रब्ता करें। उन्होंने FIA में न सिर्फ दरख्वास्त दी, FIR दर्ज कराने की कोशिश की, बल्कि वो तमाम कानूनी रास्ते लिए। लेकिन मजाल है कि उनका या उन जैसे कई लोग जिनके लाखों रुपए जो है वो एक बंदे से 15-15, 20-20 लाख रुपए लिया था एजेंट्स ने, वो लाखों रुपए उनके ज़ाया हो गए और FIA ने किसी शख्स को भी नहीं पकड़ा और FIA ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो जब आप FIA को लगा दें सियासी मामलात में उलझी रहे, और तो सारी तवज्जो फिर वहीं रहती है। जब वजारत दाखिला इन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए नहीं, जब सिस्टम क्रैश करता है तो फिर सारे इदारे क्रैश कर जाते हैं। इस वक्त देखें ना, आप सारे इदारे क्रैश कर चुके हैं, सिस्टम ही क्रैश किया हुआ है। तो जब सिस्टम ही क्रैश कर चुका है तो कोई इदारा अपने तौर पे काम नहीं कर रहा होगा। रिश्वत का निज़ाम घर में, ऐसा नहीं है कि एजेंट्स काम कर रहे हो किसी को पता नहीं होता, बल्कि मिली भगत से काम होता है। सबको पता है कि कौन सा रूट कौन लेता है, कौन यहाँ से लीबिया भेज के और फिर यूनान भेजता है या इटली भेजता है गैर कानूनी तरीके से, कौन यहाँ से ईरान का बॉर्डर क्रॉस करवाता है और ईरान से फिर जो है वो कंटेनर्स के ज़रिए मुख्तलिफ जगहों से होता हुआ और समंदरों से होता हुआ और छोटी छोटी कश्तियों से कराते हुए यूनान और फिर यूरोप में दाखिल करते हैं। सबको ये रूट्स मालूम है, सब इन रूट्स पर कदगन लगा सकते हैं, लेकिन नहीं लगाते और ये गैर कानूनी रास्ता इख्तियार करते हैं। अब चूँकि लोग मारे गए हैं और इसमें वज़ीर आज़म ने भी यौम सोहाग आज मनाने का ऐलान कर दिया, हुकूमत भी हरकत में आ गई, तो 15-20 लोग पकड़ लिए हैं, लेकिन थोड़े अरसे में छूट जाएंगे और ये नहीं छूटेंगे तो बाकी जो धंधा कर रहे हैं वो काम करते रहेंगे। तो हमारे यहाँ एक उबाल उठता है जब कोई इस तरह का बड़ा वाक़या होता है, तो बस एक उबाल उठता है और उस उबाल के ख़त्म हो जाने के बाद फिर चीज़ें वैसे ही चलती रहती हैं। तो सिस्टम तो चेंज होना नहीं होता, बस मीडिया की ख़बरों की बुनियाद पर जो है वो फटाफट कुछ लोग हरकत में आते हैं और बाद मामला ठंडा हो जाता है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट सा है। अब आप देखें कि इस सारे वाक़े में खैर मैं उनको भी
ذمہ دار ٹھہراتا ہوں. آج میں دیکھ رہا تھا بہن بھائی جو ہیں وہ مرنے والوں کے بہن بھائی کہہ رہے تھے کہ ایجنٹس کے خلاف کارروائی کی جائے. اور تو بھائی آپ نے غیر قانونی طور پر جانے کے لیے ایجنٹ کو 25 لاکھ روپے دیا کیوں تھا؟ وہ والدین جو آج غم میں مبتلا ہیں، جب یہ غم ان کا گزر جائے گا تو اس کی ایک انکوائری ضرور ہونی چاہیے کہ وہ لوگ کون ہیں جو پیسے دیتے ہیں. اور یعنی یہ لوگ بھی کسی نہ کسی طور پر، تو چلیے مان لیا کہ آپ اچھے روشن مستقبل کی خواب لے کر جاتے ہیں، لیکن بہرحال جاتے تو غیر قانونی طریقے سے ہیں. اور سب کو پتہ ہے کہ جو یہ راستہ اختیار کرتے ہیں، کنٹینرز کا راستہ، ٹیوبز کے ذریعے جاتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی کشتیاں جو ہوا بھر کے سمندر پار کراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی وہ پہاڑی نظر آ رہی ہے، وہاں جا کے کشتی کو چاقو سے جو ہے وہ پھاڑ کے پھینک دینا، اور پھر تم آگے سے جنگل کراس کرنا، اور پھر آگے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اس طرح سے لوگ پار کراتے ہیں. تو اس میں بہت ہی سکسیسفل ریٹ بہت کم ہے، لیکن بس لوگ جاتے ہیں اور بھجوائے جاتے ہیں اور یہ دھندا چلا آ رہا ہے. تو اس پر میرا خیال ہے کہ ایک منظم حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے، اور ایسے نوجوان جن کے جو روزگار کے مواقع چاہتے ہیں ان کے لیے پاکستان میں روزگار کے مواقع پیدا. دیکھیں یہاں پر بے روزگاری اتنی بڑھ گئی ہے، ان امپلائمنٹ اتنی بڑھ گئی ہے. مجال ہے کہ حکومت کو اس بات کی کوئی پریشانی ہو کہ، اور اوپر سے بیانات آپ دیکھیں فضل الرحمان کے اور بلاول کے، چلے میں آگے جا کے بات کرتا ہوں، لیکن مجال ہے کہ کسی کو اس بات کی پریشانی ہے کہ نوجوان بے روزگار ہو گیا ہے، نوجوان کے پاس کچھ نہیں بچا. اس بات کی پریشانی ہو کہ مہنگائی عروج پہ پہنچ گئی ہے، اس بات کی کوئی پریشانی نہیں ہے. پریشانی تو اپنے جوڑ توڑ کی پریشانی ہے. اس وقت کے الیکشن کیسے لڑنا ہے، نواز شریف نے کیسے واپس آنا ہے، جیتنا کیسے، حکومت کیسے بنانی ہے، یہ پریشانیاں اس وقت لائق ہیں. اچھا دیکھیں، میں ابھی اداروں کی بات کر رہا تھا کہ ادارے تباہ ہو چکے ہیں، تو ادارے اس حد تک تباہ ہو چکے ہیں کہ آپ دیکھیں نا کہ لطیف کھوسہ کا مثلا ان پہ حملہ ہوا ہے، کوئی پتہ نہیں کس نے حملہ کیا ہے. یعنی ہمارے ادارے اس قابل بھی نہیں رہے کہ لطیف کھوسہ کے گھر پر ہونے والی فائرنگ کے ملزمان ہی کم از کم پکڑ کے لا دیں کہ جی کس نے اٹیک کرایا. آزاد صدیق کے گھر پہ ہوا تھا، وہ ملزم نہیں پکڑے گئے. عمران ریاض کا کوئی پتہ نہیں ہے. مجھے لوگ روز بھی کامنٹ کرتے ہیں ویڈیو کامنٹ سیکشن میں کہ عمران ریاض کی بات کریں، عمران ریاض کی بات کریں. کیا بات کریں؟ یہاں تو لفظوں کی وقت ختم ہو گئی ہے، الفاظ کی حیثیت ختم ہو گئی ہے. یہاں پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ چیخ کے تھک گئے، ان کی بات کسی نے نہیں سنی. کیا بات کریں؟ روز کہیں کہ عمران ریاض خان کو رہا کرو، عمران خان ریاض خان کو بازیاب کراؤ، عمران ریاض خان کو ڈھونڈ کے لاؤ. روز کیا کہ سب لوگ تھک گئے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ الفاظ کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہ گئی، الفاظ بالکل بے وقت ہو کے رہ گئے ہیں. بات کرتے چلے جائیں، آپ عمران ریاض کی جتنی مرضی آواز اٹھائیں، اٹھاتے چلے جائیں. اب کوئٹہ میں وکیل کو مارا گیا، عمران خان پر اس کو قتل کا مقدمہ ڈال دیا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ چلیں یہ تو ایک پہلو ہے نا، آپ عمران خان سے بدلہ لے رہے ہیں کہ عمران خان کو آپ جو ہے وہ اس کے بہانے اس کی آڑ میں پکڑنا چاہتے ہیں یا رگیدنا چاہتے ہیں. لیکن دوسری طرف آپ اس کے اصل قاتلوں کو بھی نہیں پکڑے. آپ یہ دیکھیں نا کہ جو اصل قاتل ہوں گے، جو اس نے بھی مارا ہوگا، یہ تو سب کو پتہ ہے نا، یہ ان کو بھی پتہ ہے جنہوں نے نامزد کیا ہے، ایف آئی آر کٹائی ہے، ان کو بھی پتہ ہے کہ عمران خان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن اس سارے معاملے میں جو اصل قاتل ہے وہ تو دیکھیں نا وہ کیسے انجوائے کر رہا ہوگا. وہ کہے گا جناب ٹھیک ہے بس عمران خان پہ ڈال دیا. یعنی آج آپ نے عمران خان کے کسی بھی مخالف سے کوئی بدلہ لینا ہے تو خدا نہ خواستہ آپ اس کو جا کے قتل کر دیں اور جو عمران خان پہ ڈال دیں اور خود انجوائے کرتے رہیں. تو اس طرح تو یہاں پر جو ہے وہ، حالانکہ جب بھی کوئی قتل ہوتا ہے تو اس کے تمام پہلوؤں پر پولیس اہلکار اور انویسٹیگیشن جو ٹیمز ہیں وہ تمام پہلوؤں پر نظر ڈالتی ہیں کہ یہ بھی ایک پہلو ہو سکتا ہے. شک کی نظر سے دیکھتی ہیں کہ اچھا اس کے گھر والوں نے بھی ہو سکتا مارا ہو سکتا ہے اس نے خودکشی کی ہو سکتا ہے اس کا لین دین کا جھگڑا ہو سکتا ہے حادثاتی طور پر مر گیا ہو. تمام پہلوؤں پر نظر ڈالی جاتی ہے، پھر قاتل کا تعین کیا جاتا ہے. یہاں پر تو 2 گھنٹے میں عمران خان کا پتہ چل گیا کہ عمران خان نے مروایا اور عمران خان پر ایف آئی آر بھی درج ہو گئی. تو یہ بڑی عجیب و غریب چیز ہے. اچھا دیکھیں، آج عمران خان نے کہا ہے کہ میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں اور میں ڈیل کرنے کو تیار نہیں ہوں، جیل جانے کو تیار ہوں. اب عمران خان تواتر سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں. یعنی وہ چاہتے ہیں کہ اب ان کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا جائے، لیکن جیل میں نہیں ڈالا جا رہا. عمران خان کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے زیادہ سے زیادہ برا کیا ہوگا، جیل میں ڈالیں گے نا، ڈال دیں، لیکن سرنڈر نہیں کروں گا. مطلب یہ کہ ہار نہیں مانوں گا، ہتھیار نہیں ڈالوں گا، ڈیل نہیں کروں گا، مائنس نہیں ہوں گا، ملک چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، کمپرومائز نہیں کروں گا، ڈیل نہیں کروں گا. یہ عمران خان نے یہ کہہ دیا. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو سٹانس عمران خان نے لیا ہے یہ ان کے مخالفین کو کے لیے اور بھی مشکل ہو گیا ہے. یعنی پہلے عمران خان کو گرفتار کرنا مشکل تھا کیونکہ عمران خان کو گرفتار کیا نہیں جا پا رہا تھا. اب عمران خان کہتے ہیں کہ ان کو گرفتار کرو تو ان کو گرفتار نہ کرنے کی اور کئی وجوہات ہیں. اب آپ دیکھیں نا، بار بار کہا جا رہا ہے کہ عمران خان پر شواہد پورے مل گئے ہیں. 9 مئی کے واقعات کا عمران خان ماسٹر مائنڈ ہے اور اس کے شواہد موجود ہیں. عمران خان نے اس کی پلاننگ پہلے سے تیار کی ہوئی تھی، حکمت عملی بنا لی گئی تھی، اس کے پورے شواہد موجود ہیں. عمران خان کا مقدمہ رانا ثناء اللہ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ملٹری کورٹ میں چلے گا.
لیکن چل کیوں نہیں رہا؟ عمران خان کا مقدمہ ملٹری کورٹ میں کیوں نہیں چلایا جا رہا؟ عمران خان کو گرفتار کیوں نہیں کیا جا رہا؟ عمران خان کے خلاف اگر سارے ثبوت موجود ہیں تو اس کو اٹھا کر اندر کیوں نہیں ڈال رہے؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے. تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ سب کرنا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ اس کے ریپرکشنز ہوں گے. یہ نہیں ہوگا کہ عمران خان کو دوبارہ گرفتار کریں گے تو پھر جلاؤ گھیراؤ ہوگا، یہ نہیں ہوگا. عالمی سطح پر ایک بہت بڑا دباؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، عالمی سطح پر ایک پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ آج بھی ایک پٹیشن اعتراض کل ڈالی، انفیکٹ اعتزاز احسن صاحب نے، فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل نہیں ہو سکتا ہے. سپریم کورٹ میں انہوں نے پٹیشن دائر کی ہے اور قانونی حوالے دیے ہیں کہ جی یہ ایک سویلین کا ٹرائل آرمی کورٹ میں نہیں ہو سکتا، جبکہ سویلین عدالتیں جو ہیں وہ پوری طرح سے فعال ہیں، تو ان کا مقدمہ ملٹری کورٹ میں چلانے کا جواز نہیں ہے. یہ اعتزاز احسن صاحب کی رائے ہے. پھر بہت سارے عالمی ادارے بھی سمجھتے ہیں کہ ایک سیاسی رہنما کو اور ایک مقبول ترین سیاسی رہنما کو محض کیونکہ یہ تو پتہ ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک تناؤ اور ٹکراؤ کی کیفیت موجود ہے، تو اگر واقعی عمران خان اس میں جرم بھی کیا ہوا ہے اور اگر واقعی عمران خان نے جو ہے وہ اس کی پلاننگ کر بھی رکھی تھی، تو بھی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت ساری وجوہات کے بنا پر اس کو ایگزیکیوٹ کرنا یا عمران خان کو ملٹری کورٹ سے سزا دلوانا اتنا آسان نہیں لگتا. یہی وجہ ہے کہ رانا ثناء اللہ کے بار بار بیانات دینے کے باوجود عمران خان کو گرفتار نہیں کیا گیا، اور عمران خان نے آج بھی کہہ دیا ہے کہ مجھے گرفتار کریں، میں گرفتار ہونے کے لیے تیار ہوں. لیکن جب عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا تو اس کا اپنا ایک پریشر ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک دباؤ ہوتا ہے اداروں کے اوپر. آپ موضوع رہے گا کہ جی عمران خان گرفتار ہیں، عمران خان پکڑے گئے ہیں، عمران خان اندر ہیں، تو اس پر پوری ایک سیاست اس کے گرد گھومتی جائے گی، اور اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوگا؟ انسرٹینٹی اور بڑھے گی، بے چینی اور بڑھے گی، سیاسی عدم استحکام اور بڑھے گا. پاکستان میں جو سیاسی استحکام ہے وہ استحکام پارٹی کے بنانے سے نہیں لایا جا سکتا، اس کے بہت سارے اور وجوہات ہیں جس کی وجہ سے سیاسی استحکام لایا جا سکتا ہے. تو سیاسی استحکام لانے کے لیے ٹھوس اقدامات ابھی تک نہیں کیے جا رہے، اور عمران خان کو اگر گرفتار کر لیا جاتا ہے تو پھر سیاسی عدم استحکام میں اور اضافہ ہوگا. اور یہ جو اس وقت سمجھ نہیں آ رہی کسی کو بھی کہ ملک چلانا کیسے ہے، پھر یہ اس سوال کا جواب اور مشکل ہو جائے گا کہ ملک چلانا کیسے ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ عمران خان کو پکڑنا جو ہے وہ تھوڑا سا گرفتار کرنا، عمران خان کے اگرچہ ہمیں لگتا ہے کہ گرفتاری ہوگی، ان کو نااہل بھی کیا جائے گا، لیکن حل یہ بھی نہیں ہے. تبھی تو عمران خان کہتے ہیں کہ یہ بھی کر کے دیکھ لیں آپ اور اس کے بعد الیکشن میں جائیں. عمران خان کی شاید یہ حکمت عملی ہے کہ آپ نے الیکشن میں جانا ہے تو پہلے ایک دفعہ چلیں مجھے گرفتار بھی کر کے دیکھ لیں، تاکہ اس کا بھی امپیکٹ ختم ہو جائے. اور جب اگر آپ 4-5-6 مہینے بعد الیکشن میں جا رہے ہوں تو تب تک گرفتاری کا بھی ایک ووٹ بینک بن چکا ہو کہ عمران خان کو گرفتار کیا گیا. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کی اسٹریٹجی ہے. آپ ذرا بیانات دیکھیں نا، ایک تو یہ ہے کہ اس وقت سارے اپنے اپنے راستے پر چل پڑیں اور خوب ایک دوسرے کی ماں بہن کر رہے ہیں. اور اس وقت جو ہے وہ اگر آپ صرف ایک موٹا موٹا نظر ہی ڈال لیں کہ کیا حکومتی اتحادیوں کے درمیان آپس میں کیا اختلافات چل رہے ہیں، تو یعنی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان کئی موضوعات پر اختلاف ہے. بجٹ کے اوپر تو بحث ہو ہی رہی ہے. بجٹ پہ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جی سیلاب زدگان کے پیسے دو پھر بجٹ پاس کراؤ ہم سے، اور نون لیگ کہہ رہی ہے کہ جناب جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے خود اس بجٹ پر اتفاق کیا ہے اور آپ آج سیاست کھیل رہے ہیں. تو سیاست کیوں کھیل رہے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. سیاست اس لیے کھیل رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ نون لیگ کے ساتھ مل کر اب سیاست نہیں کی جا سکتی، اور نون لیگ کی معاشی پالیسیوں پر تنقید کر کے ہی ووٹ لیا جا سکتا ہے، اور نون لیگ جو ہے وہ سارا ملبہ اس کے اوپر پھینک کر ہمیں فائدہ ہوگا. یہ پیپلز پارٹی کی حکمت عملی ہے. پھر پی سی بی چیئرمین کے اوپر لڑائی چل رہی ہے کہ آج کی خبر تھی کہ شاید نون لیگ سرنڈر کر دے نجم سیٹھی کے حوالے سے اور پیپلز پارٹی کو راستہ دے دے کہ ٹھیک ہے آپ اپنا زکا اشرف کو چیئرمین بنا دیں. لیکن اس پر بھی باغ الیکشن پر پیپلز پارٹی پر نون لیگ نے سیدھے الزامات لگائے کہ انہوں نے الیکشن چرایا ہے، جیسے کراچی کے الیکشن ہوئے تھے. پھر چیئرمین نادرا کے معاملے پر ان کا انتخاب کر رہا ہے، اعتراض رہا ہے، اختلاف رہا ہے. پھر گورنر کے پی کے پر نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ جی یا تو گورنر راج لگا ہوا ہے اور یہ سارا صوبہ جو ہے انہوں نے ہائی جیک کر کے رکھا ہوا ہے، جبکہ جے یو اے کہہ رہی ہے کہ آپ نے مرکز کو ہائی جیک کیا ہوا ہے، اگر ہم نے کے پی کو ہائی جیک کر لیا تو کیا ہوا. پھر جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان بھی لڑائی شدید ہو رہی ہے. تو آپ دیکھیں کہ اختلافات سب کے آپس میں جو ہے وہ جوتیوں میں دال بٹنا، اسی کو کہتے ہیں کہ جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے. ایسے میں بیانات آپ دیکھیں، فضل الرحمان صاحب فرماتے ہیں کہ اگلی حکومت ہم بنائیں گے. سبحان اللہ، کسی کے سوچنے پر کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی. کہتے ہیں جی اگلی حکومت ہم بنائیں گے، اور بلاول کہتے ہیں کہ ہم بنائیں گے حکومت، اور ایسے بنائیں گے جیسے ہم نے کراچی کا میئر بنایا ہے، کر لو جو کرنا ہے. ہم جو میئر کا جو بگاڑنا ہے بگاڑ لو، اور جو پھر ہم وزیر اعظم بنائیں گے تو پھر جو بگاڑنا ہو بگاڑ لے.
مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ الیکشن کے لیے ہم پوری طرح تیار ہیں اور نواز شریف کی پالیسی پر عمل ہوگا. اب نواز شریف کی پالیسی کیا ہے یہ کسی کو پتہ نہیں ہے, نہ مریم کو پتہ ہے, نہ نواز شریف کو خود پتہ ہے کہ ان کی پالیسی کیا ہے. ان کو تو یہ نہیں پتہ کہ ملک میں انہوں نے واپس کب آنا ہے. تو پالیسی نواز شریف کی چلے گی, لیکن پالیسی بنائی نہیں ہے انہوں نے ابھی تک, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پالیسی کیا بنانی ہے. تو حالات یہ ہیں جی اس پورے پی ڈی ایم گینگ کے, اور باتیں جو ہے وہ بڑی بڑی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.